प्रोग्राम पेश खिदमत है हम नौजवान। पेशकश रेडियो पाकिस्तान स्कर्दो। प्रोड्यूसर तालिब हुसैन मुगल। अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों के अपने प्रोग्राम हम नौजवान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ हुसैन अशरफ। नौजवान दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने अपने शोबे में खुलूस, दयानतदारी और जोश और जज्बे के साथ वतन की खिदमत में मसरूफ़ होंगे। दुआ है कि आप सलामत रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटने की तौफीक आपको अल्लाह अता फरमाए। आमीन। हम अपने इस प्रोग्राम में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों और शख्सियात को दावत देते हैं और उनके ज़र्री ख़यालात के ज़रिए रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तालीम और निज़ाम तालीम पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अगरचे दुनिया के मुकाबले में हम अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन ये बात हौसला अफजा है कि हमारी नई नस्ल तालीम और तहक़ीक़ से मुज़य्यन होती जा रही है। आज हमने एक ऐसी ही शख्सियत की गुफ्तगू आपको सुनवाने का एहतमाम किया है जो बैक वक्त मुदर्रिस, माहिर तालीम, मुहक्किक और मुकर्रिर हैं। वो एक मुद्दत से तालीम हासिल करने और इल्म का नूर फैलाने में मसरूफ़ हैं। आइए सुनते हैं मुदर्रिस, माहिर तालीम और मुहक्किक हाजी मोहम्मद अनवर की गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने रेडियो पाकिस्तान को वक्त दिया। जी, मैं भी आप लोगों का बहुत ही मशगूल हूँ रेडियो पाकिस्तान का कि इन्होंने मुझे एक प्लेटफार्म प्रोवाइड किया कि मैं भी अपने आरा लोगों तक पहुँचाऊँ। बहुत शुक्रिया जी। हमारा प्लेटफार्म है ही आप जैसे टैलेंटेड नौजवानों के लिए। आप ज़रा अपने और अपने तालीमी करियर के हवाले से कुछ हमारे सामीन को बताना पसंद फरमाएंगे? जी क्यों नहीं। जैसे कि आपने पूछा तालीमी करियर के हवाले से, तो बेसिकली मेरा ताल्लुक बल्तिस्तान स्कर्दू सिटी से है। प्राइमरी टू ग्रेजुएशन मैंने स्कर्दू शहर में ही हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मास्टर के लिए मैंने कराची से मैंने एमए इंग्लिश किया। बाद में वापस आके मैंने बीएड और एमएड स्कर्दू से। उसके बाद मज़ीद तनव्वु आप ये समझिए कि मैंने मास्टर पाकिस्तान स्टडीज़ में भी किया और रिसेंटली मैंने एमफिल पाकिस्तान स्टडीज़ में जीसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। आपके तालीमी करियर में बड़ा तनव्वु पाया जाता है। आपने ऐसा क्यों किया कि आपने पहले एमए इंग्लिश किया, फिर आपने बीएड किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से गालिबन, फिर आपने एमएड किया, फिर आपने मुतालिया पाकिस्तान में मास्टर्स किया, फिर उसी में माशाल्लाह एमफिल भी कर रहे हैं। तो ये जो तनव्वु है, तो इसकी तरफ आप एक ही समत में रहने की बजाय आपने ये मल्टी डायमेंशनल जो आपने अप्रोच अपनाई है, इसकी क्या वजह है? जी बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। बेसिकली एक चीज़ मैंने पर्सनली भी आफ्टर जब मैं खुद बीइंग अ टीचर और एजुकेशन फील्ड में आने के बाद महसूस किया है, वो है हमारे यहाँ एक चीज़ की कमी जो मैंने खुद फील किया हुआ है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस की कमी की वजह से ही हुआ। लेकिन इंग्लिश में एक कोटेशन है कि व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। लेकिन जब मैंने मेरा प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया एज अ टीचर, तो मेरे पास एक लाइफ के अंदर मैं अपने इंट्रो में बार बार यही बताता रहता हूँ कि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है और जब मैं कोई काम करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ माई पेस बाई विच आई मेड माई बेस। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको इसमें कंसिस्टेंसी नज़र आएंगे। तो पूरा लाइफ करियर में मैंने अपनी एजुकेशन को प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद भी जारी रखा हुआ है और अब भी है। तो इसलिए आपको ये तनव्वु नज़र आएंगे थोड़े बहुत। और मुझे चांस मिला तो मैं चांस का अवेल करता रहा हूँ। तो आपको पाकिस्तान स्टडीज़ में भी मास्टर और एमफिल इस तरह जो है मैंने सिलसिला आपको एक कंटिन्यूटी नज़र आएंगे। लाइफ को एक स्मूथली वे में मैं लेके जा रहा हूँ। माशाल्लाह आपके करियर में बड़ा तनव्वु पाया जाता है। आपने तमाम मदारिज के तालीमी इदारों में पढ़ा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो आप बताएंगे कि हमारे तालीमी निज़ाम में
مزید بہتری کی کتنی گنجائش موجود ہے؟ جی اشرف صاحب، آپ نے بہت خوبصورت سوال کی ہے، چونکہ پاکستان میں تعلیمی نظام میں بھی آپ کو بہت زیادہ تنوع نظر آئیں گے، اور پرٹیکولرلی اگر دیکھا تو میں ایجوکیشن کے جو ماہرین کے جو پرسپیکٹیو سے میں واضح کرنا چاہوں گا آپ کو کہ کسی بھی نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 رولز کو چیک کرنا ہوگا، اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کہ ہم آیا جو ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو، آنے والے نسلوں کو دے رہے ہیں، ان کے لیے اسکول ایکسیس ہے یا نہیں ہے۔ اسکول ایکسیس ہو، جہاں پہ اسکول ایکسیس آئے تو سیکنڈ فیز ایجوکیشن میں جاتے ہیں کہ وہ ہے کہ کوالٹی کی طرف بڑھتے ہیں وہ ادارہ۔ اگر کوالٹی ہی اگر انشور کر رہے ہو کوئی سوسائٹی، تو تھرڈ پورشن کیا ہے، اس میں ایکسلنس کی طرف آگے بڑھیں گے کوئی ادارہ۔ اگر کوئی ادارہ اگر ایسا بہت زیادہ دوسرے انسٹیٹیوشن سے ایکسل کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کیا چیلنج ہے کہ وہ ریٹین کریں اس کو۔ تو ریٹینشن کہتے ہیں کہ اس کو مینٹین رکھنا سب سے بڑا چیلنجنگ لاسٹ سٹیج ہے کہ ایکسلنس کو ریٹین رکھنا، اس کو برقرار رکھنا، مینٹین رکھنا۔ تو ان 4 پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی اس وقت ہمارے پاکستان کے ابھی مین جو کیپٹل ایریاز ہے، سٹی ایریاز میں ہم ایکسلنس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ویلیز میں کوالٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ غالباً مور اور لیس پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ابھی پہلا فیز سے ہم کراس کر گئے ہیں، ایکسس غالباً میرے اس حساب سے ہے۔ تو اب سیکنڈ کوالٹی اور ایکسلنس کی طرف ابھی مزید جانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے معزز سامعین کو بتاتا چلوں کہ حاجی صاحب سنگل نیشنل کریکولم اور ماڈل ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ کی قومی سطح کی کمیٹی میں ایز اے ریویور گلگت بلتستان کی نمائندگی احسن انداز میں کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں میرا اگلا سوال یہ ہے، یکساں نظام تعلیم کیا ہے اور اس کی پاکستان کی ترقی و استحکام کے حوالے سے کتنی اہمیت ہے؟ جی اشرف صاحب، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے پورے ملک میں کہ ایک نظام تعلیم، یکساں نظام تعلیم، ایک قوم ایک نصاب کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے پورے یہ آپ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ یکساں نصاب تعلیم ہی کیا چیز ہے۔ اکثر مس کنفیوژن کہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے، ایک ٹیکسٹ بک اور کیریکولم میں۔ ایکچولی سمجھے کہ یہ کیریکولم بیسیکلی ایک اسٹینڈرڈ دے رہا ہے، ایک گائیڈ لائن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اسی تناظر میں یہ ایک گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ یہ ایک وے ہے، یہ ایک راستہ تعین کر رہا ہے پورے قوم کے لیے۔ اس کے بعد اسی تناظر میں پورا صوبائی سطح پر 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبائی سطح پر ان کو خود مختاری دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہ اپنے صوبے کے لیے وہ نصاب ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے وہ بہترین ایک گائیڈ لائن اسی کے مطابق ایک وہ ٹیکسٹ بک ڈیولپ کر لیں۔ تو چونکہ وطن عزیز میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طرح کے نظام رائج ہے، اور پرٹیکولرلی او لیول، اے لیول اور اسلامک نظام تعلیم اور اردو میڈیم اور انگلش میڈیم، ان 5 ویز میں ہمارے نظام آگے بڑھ رہے ہیں، تعلیمی نظام۔ تو ہمارے جو ہے کرنٹ گورنمنٹ عمران خان اور اس کے جو ہے ٹیم نے ایک بہت ہی زبردست ایک فیصلہ اقدام انہوں نے اٹھایا، عملی اقدام، کہ پورے پاکستان میں جو ہے ایک ہی نظام تعلیم ہوں گے کہ وہاں 1 نیشن 1 کیریکولم، تاکہ ایک ہی گائیڈ لائن۔ ابھی مدرسے کے بچہ بھی جو ہے وہی اسی نصاب کو فالو کریں گے جو کہ او لیول اور اے لیول کے بچے کے اسکول بیکن اور آپ کے جو ہے ایجوکیٹرز کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ کیریکولم سیم ہو۔ اس سوال کا تو آپ نے خوبصورت جواب دیا۔ میں نے اصل سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو یکساں نظام تعلیم ہے، اس کی پاکستان کی ترقی و استحکام کے حوالے سے کتنی اہمیت ہے؟ تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو مہربانی ہوگی۔ جی بالکل، دیکھیں پورا اگر پاکستان کے نظام تعلیم کو دیکھیں تو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھے لوگوں کو پروفیشنلی۔ تو اب گوادر کے جو ہے ساحل سے لے کر جو ہے سیاچن کے دامن تک جو ہے ایک ہی نظام رائج ہوں گے، ایک ہی ٹائپ کے آپ کو یہ گائیڈ لائن ملیں گے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے بچے کے گرومنگ کا لیول بالکل پیرالل چلے گا۔ آپ کی اس بات میں بڑا وزن ہے کہ گوادر سے لے کر سیاچن تک جب ایک ہی طرح کا نصاب تعلیم رائج ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ ایک ہی طرح کے بچے ہمارے پاس سامنے آئیں گے، اور یہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور میرے خیال میں پاکستان کی ترقی و استحکام کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم سب کو ایک ہی جیسے جانیں۔ حاجی صاحب، آپ کی دلچسپ گفتگو سے ہمارے سامعین یقیناً لطف اندوز ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری نئی نسل فائدہ بھی اٹھائے گی۔ آپ نے ایم فل کی صنعت کہاں سے حاصل کی اور آپ کی تحقیق کا عنوان کیا تھا؟
اور ساتھ میں یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تحقیق کے حوالے سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، جہاں تک میرے ایم فل کا تعلق ہے، میں نے جی سی فیصل آباد سے پاکستان اسٹڈیز میں میری ریسرچ ہے، اور تحقیق کا میرا عنوان تھا جیو پولیٹکس اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف گلگت بلتستان اسفیئر آف امپورٹنس فار پاکستان۔ اچھا، ٹھیک جی، اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ کیا کیا مشکلات رہے، جی، لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ ریسرچ کی طرف ہمارے لوگ کم مائل ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ایک ایسے جو ہے کوئی پتہ نہیں دیو ہے کل سے کوئی ایسی چیز بنائی ہوئی ہے، تو ایکچولی ریسرچ ہے ٹیکنیکل اپروچ ہے۔ تو میں تو سمپل آپ کو بتا دوں کہ واٹ از ریسرچ، جس کو ہم نے کچھ غلط انداز میں اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ ریسرچ مینس ٹو سی واٹ ایوری بڈی ہیز سین اینڈ ٹو تھنک واٹ نو بڈی ہیز تھاٹ۔ تو اب یہاں پہ پرٹیکولرلی میں نے جب فرسٹ ٹائم جو ہے ٹاپک گلگت بلتستان کے حوالے سے چوز کیا، تو مین فیکٹر مجھے سارے لوگ یہی بتا رہے تھے کہ آپ کو ڈیٹا کلیکشن میں کافی مشکلات آئیں گے، کہ ڈیٹا کی اویلیبلٹی کا یہاں پہ ایشو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بالکل یہ بھی ایک متھ ہے، آپ ہمیں ڈرایا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو ڈیٹا بالکل اویلیبل ہے، آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور پرٹیکولرلی میں چاہتا یہی ہوں کہ ہمارے یہ ان ایکسپلورڈ ریجن پرٹیکولرلی گلگت بلتستان جو ہے وہ ایکسپلور کر لے، اور پرٹیکولرلی ریسرچرز سے تو میں یہی کہوں گا ابھی آنے والے جو نئے جوان ہیں کہ وہ کر لے، اور پاکستان میں کافی آپ کو جو ہے اسکوپ ملیں گے ریسرچ ایریا میں۔ آپ کی ریسرچ کا سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ گلگت بلتستان ہمارے ملک کا خوبصورت ترین علاقہ ہے، اور پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ آپ نے اس خوبصورت علاقے کے حوالے سے تحقیق کی ہے، تو ہمارے سامعین کی دلچسپی کے لیے آپ اپنی فائنڈنگز مختصراً بتانا پسند فرمائیں گے؟ جی، کیوں نہیں۔ آپ میرے ریسرچ کا اگر میں کرکس یا جسٹ آپ لوگوں کو بتا دوں، تو گلگت بلتستان کے جو پولیٹیکل حوالے سے اس کے امپورٹنس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے، چونکہ جتنے بھی ابھی ان دا پرٹیکولر ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہمارے پاکستان کے ابھی لوکیشن دیکھ لے، اور اس میں سے اگر گلگت بلتستان کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہے تو آپ کو نظر آئیں گے آپ کے ہمسایہ ملکوں میں چائنا ہے جی، اور بھارت جی، اور ایک سائڈ پہ ابھی چھوٹے سے ایک ٹنگ پٹی کے بعد آپ تاجکستان جی، اور ایک سائڈ پہ آپ کا افغانستان یہ تمام جو ہے ایڈجسٹنٹ آپ کے ایریاز میں آ جائیں گے گلگت بلتستان کے۔ تو اب گلگت بلتستان میں کیا چیز ہے جو کہ جو ہے پاکستان کے لیے اہمیت رکھتا ہے، یہ میرا مین تھیم ہے کہ پاکستان اگر جو ہے گلگت بلتستان کے سیکٹر میں کام کر لے تو کیا کیا یہاں پہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گے، ایک کیسے امپورٹنس افیئر ہے پاکستان کے لیے۔ تو اس کے میں نے 4-5 چیزیں جو ہے میں بریفلی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ان میں سے پرٹیکولرلی ایک ٹورزم ہے، آج کل جو ہے بہت زیادہ فلورش کر رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی کرنٹ گورنمنٹ کے جو ہے ایک موٹو بھی یہی ہے کہ ٹورزم کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ڈائیورس گلگت بلتستان میں نظر آئیں گے، اس کے کلچرلی اور یہاں کے طرز طریقہ، یہاں پہ فورٹ ہے، گلیشیئرس ہے، یہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ نہیں ہے، برف پوش پہاڑ وٹ سو ایور۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں تو گلیشیئرس سب سے زیادہ پورا ورلڈ اس میں جو ہے آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے۔ اور ماؤنٹین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ماؤنٹین رینج کراکرم اینڈ ہمالین رینج ہی ادھر سے ہی گزر رہے ہیں، اور اس میں سے جو ہے نا سیکنڈ ہائیسٹ پیک K2 جو ہے بالکل ہے سر فہرست ہے۔ اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں، مور اور لیس 28 پاسز ہے، مختلف ایریاز سے جوڑنے کے لیے جگہ ہے، جنکشن پوائنٹ۔ اگر تاریخ میں اگر دیکھ لیں تو گلگت بلتستان ایک جنکشن پوائنٹ ہے جو کہ مختلف جگہوں کو جا رہے تھے، تو تقریباً جو ہے 28 پاسز ہے جس کے تھرو جو ہے آپ سینٹرل ایشین کنٹریز، چائناز، تبتین، کرگل، لداخ، انڈین سیکٹر، اور پاکستان کے بھی ابھی دیکھو مظفر آباد اور کشمیر سیکٹر، اور ادھر سے جائے تو ڈائریکٹلی پنڈی راولپنڈی سیکٹر کو، تمام ایریاز کو یہ ٹچ کر رہے ہیں پاسز کے حوالے سے۔ اور سب سے اہم ایک اور چیز بات جو میں بتانا چاہوں گا تو آپ وہ ہے جی انڈس ریور، جو کہ جو ہے ادھر سے ہی گزر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ماہرین کے مختلف آ رہا ہے کہ یہ انڈس ریور کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایک آب حیات بنے گا، اور لوگ اسی کی تلاش کے لیے جو ہے نا چراغ لے کے نکلیں گے۔ اور سب سے اہم بات آج کل اس 21 سینچری میں اور بتا دوں تو سی پیک ابھی گیم چینجر، یہ بھی جو ہے اسی روٹ سے ہی گزرتا ہے، تو گلگت بلتستان سے۔ اور سی پیک کے حوالے سے بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ایک ریسرچ آرٹیکل بھی ہے اسی حوالے سے، سی پیک جی،
اور جس میں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، آنے والے دور میں کیا ہوں گے امپورٹنٹ. ہاں جی، اب پیراڈائم شفٹ میرا ٹاپک موضوع بھی یہی ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، پیراڈائم شفٹ ان پاور پولیٹکس. پورا ورلڈ پاور پولیٹکس میں جو ہے یہ بالکل جو ہے ٹرن چینجز لا رہے ہیں. اور تو سی پیک گزرتا ہی گلگت بلتستان سے ہے، تو اس لیے جو ہے میں یہ تمام چیزیں فائنڈنگس آپ کو میری ریسرچ اس میں نظر آئیں گے. سی پیک کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی اور سی پیک واقعی گیم چینجر ہے. یہ سی پیک پاکستان کے مستقبل پہ کتنے مثبت اثرات مرتب کرے گا؟ اور بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیے سی پیک پورے ورلڈ کے ابھی نگاہ اسی پہ ہی ہے. سی پیک یہ دیکھا جائے تو صرف ایک روٹ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ سی پیک کے تھرو پاکستان میں 3-4 مزید اور چیزیں آئی ہوئی ہے. اس میں ہمارے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ کا پورا پاکستان کا بھی روڈ ہے میکینزم، اور آپ کے توانائی سیکٹر، ان تینوں چیزوں کو پیرالل اس کو بھی اپ لفٹ کر کے اٹھا رہے ہیں یہ سی پیک پروجیکٹ پاکستان میں. تو مور اور لیس ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ $62 بلین تک اس کی لاگت آ گئے، ٹوٹل کل لاگت ہے. اب چائنا کو اس کا ایکسیس دے رہے ہیں ہم، اپنا جو ہے عربین سی کا گوادر فورٹ کے تھرو وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو لوگ اس کو زیادہ تر مس ٹیکل کر رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل ایک وے ہے. ایکچولی یہ وے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ایک وے ہے آگے بڑھنے کے لیے. کیونکہ چائنا پاکستان ریلیشن شپ سب جانتے ہیں، فارن پالیسی میں بھی ہم بالکل کہ یہ جو ہے ایک بالکل بندھن اس طرح بندھے ہوئے ہیں کہ جو الگ نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ہم لوگوں نے میٹافوریکلی اس کو مختلف انداز میں ایلوبریٹ کیا ہوا ہے. تو میں لیکونک وے میں اگر آپ لوگوں کے پروگرام میں گنجائش نہیں تو میں بریفلی اگر بتا دوں تو آپ اس کو صرف روٹ کے حد تک نہیں بلکہ یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے. یہ آپ کے اکنامک کو بھی اپ لفٹ کریں گے، آپ کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں، اور پرٹیکولرلی ٹیکنالوجیکل ایرا میں لوگوں کے لیے چیزوں کا ایکسیس اور اویلیبلٹی جو ہے، یہ تمام چیزیں میٹر کرتا ہے. یہ بھی ہے ایک اہم فیکٹر. تو انشاءاللہ اپ کمنگ ڈیز میں جو ہے نا سی پیک نہ صرف پاکستان کے لیے ہے بلکہ پورے ورلڈ میں کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوں گے. بہت شکریہ حاجی صاحب. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ کی گفتگو میں مٹھاس اتنی ہے، دل کرتا ہے کہ آپ کو سنتے جائیں اور ہمارے سامعین تک آپ کی خوبصورت گفتگو پہنچاتے جائیں، لیکن ہماری مجبوری ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا اور اپنی قیمتی آراء ہم تک پہنچائی. جی میں بھی آپ کے جو ہے بہت ہی مشکور ہوں، پرٹیکولرلی ریڈیو پاکستان نے مجھے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ میں بھی جو ہے اپنے آراء کو سامعین تک پہنچاؤں. ابھی آپ ماہر تعلیم اور محقق حاجی محمد انور کا انٹرویو سماعت فرما رہے تھے. یقیناً ان کی علم افروز باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. نوجوان دوستو، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. میزبان اشرف حسین اشرف، پروڈیوسر طالب حسین مغل، ریکارڈنگ انجینئر کاچو مظہر اقبال، نگران اعلیٰ غلام محمد ظفر، پیشکش ریڈیو پاکستان اسکردو.